बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, बहुत ज़्यादा प्रेशर था पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, इमरान खान की हुकूमत के ऊपर, और ये प्रेशर पूरी पाकिस्तानी कौम का भी है एक तरह से, क्योंकि महंगाई मुल्क के अंदर मौजूद है। और इसकी बुनियाद पर बयानिए बनाए गए। अपोजिशन ने ये बयानिए जो थे बनाए, पाकिस्तान की आवाम को ऑब्वियसली जब महंगाई आकर सताएगी तो अपोजिशन कुछ कर नहीं सकती, लेकिन बयानिए ज़रूर बनाएगी। लेकिन आज राय साहब जो रिलीफ दिया गया है पूरी दुनिया में, जो रूस और यूक्रेन की जंग के तनाजुर में जो हालात पैदा हुए, पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं, मसनूआत की जो कीमतें ये ऊपर जाएंगी, पेट्रोल महंगा होगा, लेकिन पाकिस्तान में 10 रुपये महंगा कम हो गया, सस्ता हुआ है। और फिर बिजली भी 5 रुपये फी यूनिट कम कर दी गई। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो ऐलानात जो हैं वो किए गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से। राज साहब, इस पर तफसील से बात भी करेंगे और आपसे डिटेल्स भी जानेंगे कि और क्या क्या ऐलानात किए गए और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ से अभी भी बुग़्ज़ इमरान में ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ही अच्छा होता कि असम्बलियाँ तोड़ देते या ऐलान करते घर जाने का, ऐसी बातें की जा रही हैं। और फिर आज मुलाकात राय साहब हुई है आर्मी चीफ की भी, सिक्योरिटी के मामलात और फिर दीगर मामलात भी ज़ेर बहस है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कुछ कहा गया वैसा किया, इन हालात के अंदर नौकरियां और इंटर्नशिप्स की शक्ल में कौम को सहारा देना, और फिर फॉरेन पॉलिसी का भी उन्होंने जिक्र किया। कैसे देखते हैं आप आज के इस ऐलान को, और टाइमिंग इसकी कितनी इंपॉर्टेंट थी, और जो ऐलानात राय साहब किए गए कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बाज लोग इसे जोड़ रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात के साथ भी। जी राय साहब। देखिए हाशमी साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो इक़दामात किए हैं और जो ऐलानात किए हैं, इनके साथ साथ उन्होंने पूरा कॉन्टेक्स्ट भी बयान किया है। मिसाल के तौर पर महंगाई के हवाले से जो एक ऑपोजिशन का नैरेटिव है और एक आवाम को जो मुश्किलात हैं, अब जो ऑपोजिशन का नैरेटिव है उसको तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उड़ा के रख दिया। जो आवाम की मुश्किलात हैं उनका इदराक किया, उनको एक्नॉलेज भी किया, और बड़े दलाइल के साथ फिगर्स देकर आदादो शुमार को कोट करके उन्होंने बताया कि महंगाई का जो फिनोमेना है वो ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में है। कोविड की सूरत हाल के बाद जिस तरीके से सप्लाई चेन थी आपकी, वो पूरी दुनिया में मुतासिर हुई। आपकी फूड की जो सप्लाई चेन थी वो भी, फिर आपकी जो फ्यूल की सप्लाई चेन थी वो भी, और इसी तरह जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी जो सप्लाई चेन थी वो मुतासिर हुई। इस वजह से पूरी दुनिया को महंगाई का सामना है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पूरी दुनिया के जो फिगर्स हैं वो आवाम के सामने रखे, कौम के सामने रखे कि किस किस मुल्क में इस वक्त कितने फ़ीसद महंगाई है। इसी तरह जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो कोविड की सिचुएशन की वजह से, और फिर ख़ास तौर पर यूक्रेन और रशिया का ये जो तनाज़ा है, इसकी वजह से 1 माह पहले ही बहुत ही शूट अप हो गई थी आलमी मंडी में। तो उस तनाजुर में वो तमाम प्राइसेस जो हमारे खित्ते में हैं वो भी उन्होंने रख दी आवाम के सामने कि इंडिया में आपका पेट्रोल जो है वो कितने रुपए लीटर है, बांग्लादेश में कितने रुपए लीटर है, श्रीलंका में कितने रुपए लीटर है। तो पूरा एक मवाजना रखा और ये साबित किया कि ये महंगाई की जो लहर है ये एक आलमी लहर है, और इसका इस बात से ताल्लुक़ नहीं है कि हुकूमत की कोई नाअहली थी, या हुकूमत ने कोई ऐसी नालायकी दिखाई, या हुकूमत को आवाम की कोई परवाह नहीं है। तो इस हवाले से तो प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर थी बड़ी जानदार थी और बड़ी मुदल्लल भी थी, क्योंकि उन्होंने बजाय इसके कि वो सिर्फ ये कहते हैं कि महंगाई पूरी दुनिया में है, उन्होंने पूरी एक प्रेजेंटेशन दी और वो बड़ी तैयारी के साथ आए हुए थे। बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में उन्होंने अपनी हुकूमत का मुकदमा आवाम के सामने रखा। अब जो अपोजिशन का नैरेटिव था, अगर इन आदादो शुमार को देखा जाए और इन फिगर्स को देखा जाए तो वो पूरा मुकदमा तो उनका उड़ गया है। ऑपोजिशन का जो
پورا ایک نیریٹو تھا وہ تو اڑ گیا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے دور میں کتنی مہنگائی تھی پرائم منسٹر عمران خان نے اس کے فگر بھی پیش کر دیے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں کتنی زیادہ مہنگائی تھی ہم سب کو پتہ ہے، اس کے اعداد و شمار بھی پیش کر دیے. اور پھر تحریک انصاف کے دور میں جو مہنگائی ہوئی اس کے اعداد و شمار بھی رکھ دیے. اور 100 سال میں کووڈ جیسی جو بیماری ہے وہ 100 سال میں ایک مرتبہ آتی ہے. اسپینش فلو اس سے پہلے 1918 میں آیا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر سب سے یہ جو ڈیڈلی ڈیزیز آئی ہے، جو اتنی وائرل ہے، جس نے پوری دنیا کو اتنے بڑے پیمانے پر متاثر کیا ہے، تو 100 سال کے بعد یہ ایک ڈیزیز آئی. اور ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت تھی، تحریک انصاف کو اس کے اثرات بھگتنا پڑے، جس طرح سے پوری دنیا میں مختلف ممالک کی حکومتوں کو اس کے اثرات بھگتنا پڑے. اس کے بعد جس حالت میں اکانومی ملی تھی تحریک انصاف کو، یہ ملک اس وقت ڈیفالٹ کرنے والا تھا، دیوالیہ ہونے والا تھا. اگر ہمیں سعودی عربیہ سے امداد نہ ملتی، چائنا سے امداد نہ ملتی، تو ہم تو ڈیفالٹ کر جاتے. لیکن اس کے باوجود، یعنی کووڈ کی سچویشن کے باوجود، اس کے باوجود کہ ایک انتہائی بری حالت میں لولی لنگڑی قسم کی معیشت ملی، ریکارڈ قرضے پاکستان کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. آپ کی جتنی انکم ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ، یعنی جتنی آپ ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ قرضوں کی سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس حکومت نے جو نچلا طبقہ تھا اس کو ریلیف دینے کی کوشش کی، احساس جیسے پروگرام چلائے. اور ظاہر ہے کہ احساس پروگرام کی ایک انٹرنیشنل لیول پر ایکنالجمنٹ ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ احساس پروگرام بڑا زبردست ہے تو ہم مان لیں کہ چونکہ حکومت کہہ رہی ہے، بلکہ انٹرنیشنل جرائد اور میگزین یہ کہہ رہے ہیں. ثانیہ نشتر کو BBC نے 100 بااثر ترین خواتین میں شامل کیا، اور اس کی اپریسیشن جو ہے وہ UN کے لیول پر ہوئی. تو پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی حکومت نے نچلے جو طبقہ ہے اس کو ریلیف دینے کی کوشش کی. اسی طرح کوئی بھوکا نہ سوئے، اس قسم کے جو پروگرام ہیں وہ بھی لانچ کیے. پھر پناہ گاہوں کے جو پروگرام ہے وہ لانچ کیے. اور سب سے بڑی بات کہ صحت کارڈ، یعنی ایسا یونیورسل ہیلتھ سسٹم پرائم منسٹر عمران خان لے کر آئے. اور پنجاب میں بھی یہ مارچ تک تقریباً تمام گھرانوں تک پہنچ جائے گا، کہ جس کا تصور شاید مغرب کے تمام ممالک میں بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو اصلاحات کی جانی چاہیے تھی، اتنے مشکل حالات کے باوجود وہ پرائم منسٹر عمران خان نے کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ پاکستانی عوام خود کو جو عالمی سطح پر مہنگائی ہے اس سے ریلیٹ نہیں کرتے، اور کر بھی نہیں سکتے. اور ان کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے حالات کے تناظر میں معاملات کو دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ پاکستان کے اندر حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج نظر آتی تھی. پرائم منسٹر عمران خان کا جو خطاب تھا اس میں ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، جب وہ بات کر رہے تھے مہنگائی کی اور نچلے طبقے کی، تو ان کے جو الفاظ تھے ان میں کرب نظر آتا تھا. کئی مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ مہنگائی کے متعلق سوچ کر مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اور ہم ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو نچلا طبقہ ہے اس کو کس طریقے سے ریلیف دینا ہے. تو اس پوری سچویشن میں یہ جو اعلان کیا گیا ہے، دیکھیں 5 روپے فی یونٹ بجلی سستی کرنے کا اعلان، تو اس سے تقریباً آپ کے 20% تک بلز جو ہیں بجلی کے یہ کم ہو جائیں گے. پھر یہ کہا گیا ہے کہ 10 روپے پیٹرول کی قیمت بھی پر لیٹر کم کر دی گئی ہے. ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں کم کی گئی ہیں. اور اب یہ کہا گیا ہے کہ فیڈرل بجٹ کی منظوری تک، اس وقت تک یہ بجلی کی قیمتیں اور پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی. اب اگرچہ IMF کے اس کے اوپر بڑے ریزرویشنز آئیں گے، اور IMF ہو سکتا ہے کہ اس معاملے پر ہمیں پنش کرنے کی بھی کوشش کرے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، عوام کی نبض پر ہاتھ رکھا ہے. انہوں نے اپنے اس خطاب میں جو مقاصد اچیو کرنے تھے وہ کیے ہیں. ایک تو لوگوں کو یہ باور کرانا کہ اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ ایک عالمی فنامنا ہے، ان کو کس حالت میں معیشت ملی تھی، اور کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے بھی مہنگائی نے کس طریقے سے عام آدمی کی زندگی کو متاثر کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ اپوزیشن جو اس وقت اتنا شور مچاتی ہے، تو ان کے اپنے دور میں کتنی زیادہ مہنگائی تھی، مسلم لیگ نون کے دور میں بھی، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی. اور اگر پرائم منسٹر نے یہ فگر غلط کوٹ کیے ہیں
تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ان فگرز کو چیلنج کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کی جانب سے چیلنج نہیں کیا گیا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ فگرز جو پرائم منسٹر عمران خان نے کوٹ کیے ہیں، یہ فگرز ٹھیک کیے ہیں۔ تیسرا جو انہوں نے فورن پالیسی کی بات کی ہے، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کے دورہ روس پر بڑی تنقید ہو رہی تھی کچھ حلقوں کی جانب سے، خاص طور پر جو اپوزیشن کے قریبی حلقے ہیں اور ایسے دانشور جو اپوزیشن کے قریب سمجھے جاتے ہیں، ایسے صحافی جو اپوزیشن کے قریب سمجھے جاتے ہیں، کہ پرائم منسٹر عمران خان نے روس جا کر اپنا شاید کسی بلاک کا انتخاب کر دیا کہ اب ہم روس کے بلاک میں جائیں گے اور اس سے امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ حالانکہ پرائم منسٹر عمران خان نے بڑے واضح انداز میں بتایا کہ امریکہ کے لیے ہم نے دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ لڑی، جو اب تو ہماری جنگ ہے، لیکن اس سے پہلے جب یہ جنگ یہاں پہ مسلط کی گئی تھی، اس وقت بھی عمران خان ہی واحد لیڈر تھے جو اس جنگ کے متعلق کہتے تھے کہ یہ پرائی جنگ ہم اپنے ملک میں لے کے آئے ہیں۔ 70,000 لوگ ہم نے اپنے شہید کروائے اس جنگ کے دوران۔ پھر جو ڈرون حملے ہوئے، ہماری جو خود مختاری کے اوپر حملے ہوئے، ہماری سالمیت پر حملے ہوئے، پھر انہوں نے کوٹ کیے کہ سابق صدر پرویز مشرف یہ جنگ لے کے آئے تھے پاکستان میں، لیکن ان کے دور میں اتنے ڈرون حملے نہیں ہوئے جتنے آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کے دور میں ہوئے، خاص طور پر آصف علی زرداری کے دور میں۔ اور آصف علی زرداری کے بارے میں تو خود امریکی حکام کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کھلی چھوٹ دے رکھی تھی، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ حسین حقانی نے کس طرح سے CIA کے ایجنٹس کو، جب وہ امریکہ میں سفیر تھے پیپلز پارٹی کے دور میں، تو CIA کے ایجنٹس کو کس طریقے سے انہوں نے ویزے بانٹے تھے پاکستان کے سفارتی اہلکاروں کے بھیس میں۔ تو اس حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے رشیا کے دورے کے متعلق بڑے ہی مؤثر انداز میں بتایا کہ یہ دورہ کیوں ضروری تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ امریکہ پاکستان کو ایک طرف کولڈ شولڈر دے رہا ہے، امریکہ کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہمیں تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے۔ افغانستان کی صورتحال میں ہم نے امریکہ کی بہت مدد کی، افغان طالبان کو امریکہ کے ساتھ بٹھایا، پھر امن مذاکرات کروائے ان کے، پھر اس کے بعد جو ان کا ایک محفوظ انخلاء تھا امریکی فوجیوں کا وہاں سے، اس کو یقینی بنایا۔ اسلام آباد سے کابل تک ہماری PIA کی جو فلائٹس ہیں وہ بڑا رسک لے کر چلتی رہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ کو جس طرح سے ہمارا رول ایکنالج کرنا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں کیا۔ تو ہمیں تو اپنے مفادات دیکھنے تھے۔ رشیا ایک بڑی پاور تھی، ہم نے وہاں سے گیس درآمد کرنی ہے، گندم درآمد کرنی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے بتا بھی دیا کہ ہم نے یہ 2 پروڈکٹس جو ہیں روس سے درآمد کرنی ہے، تو پھر تو ہمیں روس کا دورہ لازمی کرنا چاہیے تھا، کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھتے کہ اس سے امریکہ ناراض ہو جائے گا یا کوئی اور مغربی قوت ناراض ہو جائے گی، ہمیں تو اپنے مفادات دیکھنے تھے۔ اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ تو لوگ تنقید کر رہے ہیں، یعنی پاکستان میں کچھ حلقے تنقید کر رہے ہیں، لیکن مغرب میں پرائم منسٹر عمران خان کے اس دورے پر زیادہ تنقید نہیں ہوئی، بلکہ ہم نے دیکھا کہ جرمنی جیسے ممالک اور کچھ ممالک سے بھی پرائم منسٹر عمران خان کے سٹانس کی تعریف کی گئی، کہ رشیا جا کر بھی انہوں نے کہا کہ یوکرائن اور روس کا جو مسئلہ ہے یہ مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے، اور جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ پھر یوکرائن کے جو سفیر ہیں انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان سے کہا تھا کہ آپ بھی روسی صدر کو کنوے کریں، یعنی ایک طرح سے ہمارے درمیان کوئی ثالثی وغیرہ کروائیں۔ تو اس پوری صورتحال میں جب پرائم منسٹر عمران خان کا دورہ طے بھی پہلے سے تھا، پھر تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہوتی اگر اس موقع پر پرائم منسٹر عمران خان روس کا دورہ نہ کرتے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا کہ روس کو یہ پیغام جاتا کہ ہم نے امریکی دباؤ پر روس کا پہلے سے طے کیا ہوا دورہ کینسل کر دیا، مغرب کے دباؤ پر یہ دورہ کینسل کر دیا۔ تو اس پوری سچویشن میں جب چین روس ایک طرف کھڑے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم روس کو بھی ناراض کرتے؟ یا تو امریکہ سے ہمیں بہت زیادہ کوئی امداد مل رہی ہوتی، یا امریکہ ہمارے رول کو ایکنالج کر رہا ہوتا، یا امریکہ نے ہمیں FATF میں مدد کی ہوتی، یا امریکہ نے UN سیکیورٹی کاؤنسل میں ہماری مدد کی ہوتی۔ امریکہ نے تو UN سیکیورٹی کاؤنسل میں ہمیشہ بھارت کی مدد کی، وہ تو چائنا ٹیکنیکل ہولڈ لگاتا رہا وہاں پہ، ورنہ تو امریکہ ہمیشہ بھارت کے ساتھ کھڑا رہا۔ اسی طرح FATF کے معاملے پر امریکہ نے ہماری کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی۔ تو اس وقت وائز ڈیسیژن تو یہی بنتا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان رشیا جاتے، اور انہوں نے یہی کیا، اور اس کو جسٹیفائی بھی کیا کہ جو آزاد ملک ہوتے ہیں، جن کے حکمران خود مختار ہوتے ہیں، جن کی دولت باہر نہیں پڑی ہوتی، جو ایک کمپرومائزڈ قسم کی سچویشن میں نہیں ہوتے، وہ آزادانہ فیصلے کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جن کی دولت باہر پڑی ہو، ویسٹ میں پڑی ہو، UK میں پڑی ہو، ایسے لوگ جن کے اوپر کیسز ثابت ہو چکے ہیں اور وہ برطانوی حکومت کے رحم و کرم پر ہوں،
تو کیا وہ کوئی ایسا فیصلہ لے سکتے ہیں اگر وہ پاکستان میں حکمران ہوتے کہ جس سے برطانیہ ناراض ہو جائے یا امریکہ ناراض ہو جائے؟ ایسی کوئی فورن پالیسی بنا سکتے ہیں؟ تو ایک آزاد اور خود مختار فورن پالیسی کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان نے اپنا جو ویژن تھا وہ بھی بیان کیا. تو اس طرح جو 3-4 بڑے ایشوز تھے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کمپریہنسولی پرائم منسٹر نے ایڈریس کیا ہے، اور جو اعلانات کیے ہیں یہ عوام کے لیے بڑے خوشائند بھی ہیں، اور اس سے یقیناً جو اگلے 2-3 ماہ ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی میں بڑا ایک واضح فرق نظر آئے گا اور بڑی کمی آئے گی. رائے صاحب، آج ایک دوسری ملاقات بھی ہوئی آرمی چیف کی عمران خان وزیر اعظم پاکستان سے، اور اندر کی خبر کیا ہے؟ چونکہ سیکیورٹی کے معاملات تو رائے صاحب بالکل ٹھیک تھے، بات چیت ہوئی ہوگی، اور عام طور پہ جو سٹیٹمنٹس جاری کی جاتی ہیں ان میں یہی کہا جاتا ہے کہ سیکیورٹی اور کی بات کی گئی ہے اور دیگر امور پر بات ہوئی. لیکن سر، اندر کی خبر کیا ہے؟ ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور خصوصاً اس وقت جب تحریک عدم اعتماد، اور ہم بھی بارہا یہ کہتے رہتے ہیں کہ جب تک طاقتور حلقے نہیں چاہیں گے، تو طاقتور حلقوں کی تو سر آج ملاقات ہو گئی. کیا پیغام گیا، کیا پیغام دیا گیا، باڈی لینگویج کیا تھی، کیا سر ہوا کیا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں، اس ملاقات کے 2 پہلو تھے. ایک تو ظاہر ہے کہ رشیا کے دورے کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان ڈسکشن ہوئی ہوگی. دوسرا جو سیکیورٹی ریلیٹڈ میٹر ہیں پاکستان کے اندر ان کے اوپر بھی بات ہوئی ہوگی. لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے اس حوالے سے اس کی سیاسی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس کی بہت زیادہ سیاسی اہمیت بھی ہے ایک ایسے موقع پر جب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے اور یہ دعوے کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پرائم منسٹر عمران خان کی رخصتی کا اہتمام کر چکی ہے. اس طرح کا تاثر دے رہی ہے کہ ان کا جو تحریک عدم اعتماد کا موو ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. اس طرح کا تاثر دے رہے تھے کہ پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان نہ صرف یہ کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی بلکہ وہ ٹاکنگ ٹرمز میں بھی نہیں ہیں. یعنی اس طرح کے دعوے کیے جا رہے تھے بے بنیاد، اور اس طرح کے دعوے ان حلقوں کی جانب سے کیے جا رہے تھے جو کہ کبھی بھی باخبر نہیں رہے، جو آئی ایس پی آر کی بیٹ کو کور نہیں کرتے یا پرائم منسٹر کی بیٹ کو کور نہیں کرتے. اس لیے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوگا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ پرائم منسٹر کی اور جنرل باجوہ کی ملاقات نہیں ہوئی. اب یہ جو ملاقات تھی اس کا بھی اعلامیہ جاری نہیں ہوا، لیکن یہ ملاقات ہوئی ہے، اور پچھلے 4 ہفتے میں 5 سے زائد ملاقاتیں پرائم منسٹر عمران خان اور جنرل باجوہ کی ہو چکی ہیں. اسی طرح ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی بھی پچھلے 5 ہفتوں میں 5 سے زائد ملاقاتیں پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہو چکی ہیں. تو اس کی ٹائمنگ اس لیے اہم ہے کہ اس وقت اپوزیشن حکومت کی ان اتحادی جماعتوں کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں، جو فوج کی سیاست کرتے ہیں، راولپنڈی کی سیاست کرتے ہیں اور راولپنڈی کی طرف دیکھتے ہیں. یعنی کاف لیگ، ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور بلوچستان عوامی پارٹی. اب اگر ایک ایسے موقع پر جب تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم کسی بھی وقت تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں، عین اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پرائم منسٹر ہاؤس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں. ایک طویل ملاقات ہوتی ہے. تو اس سے کیا میسج جاتا ہے؟ اس سے حکومت کی جو اتحادی جماعتیں جن کو اپوزیشن اس وقت اپنا ہمنوا بنانا چاہتی ہے اور تحریک عدم اعتماد میں ان کے ووٹ لینا چاہتی ہے، ان کے لیے کیا میسج ہے؟ میسج یہی ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہیں، پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اور فوج بطور ادارہ ایک منتخب حکومت اور ایک منتخب پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑی ہے. پھر جب اس قسم کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اپوزیشن کو بھی ایک پیغام چلا جاتا ہے، عوام کو بھی ایک پیغام چلا جاتا ہے، جو افواہ ساز فیکٹریاں ہوتی ہیں ان کو بھی ایک پیغام چلا جاتا ہے. اسی طرح جو اپوزیشن کی حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی پیغام چلا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ تو پرائم منسٹر ہاؤس بیٹھے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور اگر ہم نے یہ ایڈونچر کر بھی دیا کہ تحریک عدم اعتماد کی حمایت کر بھی دی تو یہ کامیاب نہیں ہو سکے گی، اور کامیاب نہیں ہوگی تو یہ ایڈونچر ہمارا مس ایڈونچر میں بدل جائے گا اور ہمیں سیاسی طور پر نقصان ہو جائے گا. تو اس کے لیے اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے. اور اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یا آپ یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس تحریک عدم اعتماد کے موو کے پیچھے ہوتی تو وہ کبھی بھی اس ٹائم کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات کر کے ان کو تقویت نہ دیتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے
کہ یہ ایک ایسا موقع ہے، اگر جا کے جنرل باجوہ پرائم منسٹر ہاؤس بیٹھ جائیں گے اور پرائم منسٹر سے ملاقات کریں گے تو اس سے تو حکومت کو قوت ملے گی، تقویت ملے گی، ایک سخت قسم کا پیغام باقی جو جماعتیں ہیں حکومت کی اتحادی ان کو بھی جائے گا، تو وہ کبھی بھی یہ ملاقات کرنے نہ جاتے۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ کی یہ ملاقات ہوئی، اس سے پہلے 5 ہفتوں میں 5 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، جو 1 on 1 ملاقاتیں بھی ہیں اور مختلف جو اجلاس ہوئے ان میں بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ افواہ ساز فیکٹریاں غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پھیلانے کے لیے اس طرح کا تاثر بناتی رہیں گی کہ جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کو جنرل باجوہ کی ممکنہ ایکسٹینشن سے بھی جوڑتی رہیں گی، پھر نئے آرمی چیف کی ممکنہ تقرری سے بھی جوڑتی رہیں گی۔ لیکن اصل میں ایشو یہ ہے کہ ان کو جو 172 ارکان پورے کرنے ہیں تحریک عدم اعتماد کے لیے وہ پورے نہیں ہو رہے۔ ابھی شہباز شریف سے بھی آج سوال کیا گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد آخر آپ کب لائیں گے؟ فروری کے تیسرے ہفتے کی بات کی گئی تھی، پھر مارچ کے پہلے ہفتے کی، تو اب تو ظاہر ہے کہ 28 فروری بھی ختم ہو گیا، مارچ آ گیا، 1 مارچ آ گیا، لیکن ابھی تک تحریک عدم اعتماد کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ تو اس پر شہباز شریف کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ٹائم فریم نہیں دے سکتے۔ اور بلاول بھٹو کا جو نام نہاد لانگ مارچ تھا، آپ نے دیکھ لیا، وہ جو جلسی ہے جی جو مختلف شہروں سے گزر رہی ہے، تو جس کے اندر لاکھوں کیا ہزاروں میں بھی لوگ نہیں ہیں، تو اس کا انجام بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ وہ 7 مارچ کو یہاں پہ پہنچے گا لانگ مارچ نام نہاد، اور اس کے بعد 3-4 گھنٹے کا ایونٹ ہوگا۔ پہلے ہی بلاول بھٹو نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور یہ کہہ دیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں، ہمارے لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت چلی جائے، لیکن کمزور ضرور ہو جائے گی۔ اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیں، پرائم منسٹر استعفیٰ دے دیں، بلکہ ان کو تو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ پرائم منسٹر ایک تھال میں رکھ کر ان کو اقتدار دے دیں۔ یعنی شکر ہے انہوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ پرائم منسٹر ابھی اناؤنس کر دیں کہ مجھے بلاول بھٹو کو میں پرائم منسٹر بنا رہا ہوں اور چیف منسٹر میں شہباز شریف کو بنا رہا ہوں۔ بھائی آپ مطالبہ کر رہے ہیں، کس بنیاد پر مطالبہ کر رہے ہیں؟ ان کی ایک آئینی عددی اکثریت ہے قومی اسمبلی میں، تو آپ کس بنیاد پر ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں یا پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیں؟ آپ نے تحریک عدم اعتماد کا نعرہ لگایا ہے، آپ آ جائیں، تحریک عدم اعتماد لے کے آ جائیں، اپنی عددی اکثریت ثابت کر دیں، پرائم منسٹر گھر چلے جائیں گے۔ لیکن جلسوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ تحلیل کر دیں، ہمارے پہنچنے سے پہلے وہاں ساری اسمبلیاں جو تحلیل کر دیں، اور خود یہ ویسے سندھ اسمبلی کو تحلیل کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت کم سے کم جو ہے 1.25 سال اور چلے، تاکہ جو ان کا وہاں پہ کرپٹ قسم کا نظام ہے اس کو مزید موقع ملے سندھ کو نچوڑنے کا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے ان کے نمبر پورا ہونا انتہائی مشکل ہے۔ 23 مارچ کو ویسے ہی OIC کانفرنس ہو رہی ہے، تو اس وقت تک یہ اس کی جو دھول ہے یہ ہمیں بیٹھتی ہوئی نظر آئے گی، اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد لے بھی آئے تو نمبر ان کا پورا نہیں ہوگا۔ فیس سیونگ کے لیے ہو سکتا ہے یہ تحریک عدم اعتماد لیں اور پھر یہ کہہ دیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں تھیں جس کی وجہ سے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی۔ حالانکہ بیساکھیاں کیا ہونی ہیں، ان کے 20 جو ممبرز ہیں وہ زیادہ ہیں، اور یہ تو ایک آئینی حقیقت ہے، وہ 20 ممبر زیادہ ہیں، تو آپ اس 20 ممبرز کی عددی اکثریت کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ وہ تو کسی غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے خرید و فروخت کے ذریعے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ہی وہ عددی اکثریت تحریک انصاف کی کم ہو سکتی ہے۔ راز صاحب، عمران خان صاحب نے بھی کاف لیگ سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا، چودھریوں سے بیٹھک ہوگی۔ کاف لیگ کی بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہو گئی ہے، سب لوگ مل رہے ہیں بار بار، اور کاف لیگ سے ملنا ضروری ہو گیا عمران خان صاحب کا بھی۔ کوئی ہے آپ کے پاس اطلاع ایسی کہ کیوں مل رہے ہیں اور کیا ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، جب اپوزیشن اپنی صف بندی کر رہی ہے، اپوزیشن ایسی حکومتی اتحادی جماعتوں کے پاس جا رہی ہے جن کے پاس وہ 14 سال سے نہیں گئے تھے، تو یہ تو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں نا، یعنی کاف لیگ۔ تو پرائم منسٹر عمران خان اگر کاف لیگ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، ان کے لیڈرز کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ان کی تو ویسے بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، یعنی چودھری پرویز الہی سے، کاف لیگ کے لیڈر سے، مونس الہی جو ہیں وہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان اس سے پہلے جب تحریک عدم اعتماد کا دور دور تک کوئی شور نہیں تھا، اس سے پہلے بھی چودھری شجاعت حسین کی عیادت کے لیے وہاں پر گئے تھے ان کے گھر،
تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اپوزیشن اگر صف بندی کر رہی ہے اور اپنی بدترین مخالف جماعتوں کے گھروں میں جا کر ان کی منتیں کر رہی ہے، یہاں تک کہ آصف علی زرداری سراج الحق کے گھر پہنچ جاتے ہیں ایک ووٹ کے لیے اور سراج الحق سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ووٹ دے دیں، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کتنے سخت قسم کے نظریاتی حریف ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اپوزیشن اتنے موو کر رہی ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اپنے اتحادی، یعنی وہ کوئی اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ تو نہیں وہاں پہ جا کے ان کو کہہ رہے کہ میرے خلاف جو ہے آپ یہ موو نہ کریں، تو وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ اگر ملتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے اشائیہ بھی دیا تھا جب فائنانس بل پاس کروانا تھا ترمیمی، تو پرائم منسٹر عمران خان نے اسی طرح جب انتخابی اصلاحات کا بل پاس کروانا تھا اس وقت بھی اتحادیوں کے اعزاز میں اشائیہ دیا تھا. ان کے تحریک انصاف کے اپنے ارکان قومی اسمبلی بھی اس میں شریک تھے. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ صف بندی کریں، آپ کو کبھی بھی اپنے حریف کو ایزی نہیں لینا چاہیے. اور پھر یہ کہ چودھری پرویز لائی کی بھی تو خواہش تو ہوگی نا کہ مجھے وزارت اعلیٰ کی آفر کی جا رہی ہے دوسری جانب سے کم پرائم منسٹر عمران خان مجھ سے ملاقات کریں اور میرا جو وزن بڑھا ہے دوسری جانب سے اس کی وجہ سے مجھے کوئی تھوڑا سا پروٹوکول بھی ملے اور میری کوئی اہمیت بھی نظر آئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنی چاہیے ملاقاتیں، ڈٹ کر ملاقاتیں کرنی چاہیے اور ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے اس سچویشن کا. کیونکہ اگر اس موقع پر پرائم منسٹر عمران خان ملاقاتیں نہیں کریں گے تو پھر تو پرائم منسٹر کے اتحادیوں کو یہ میسج جائے گا کہ اپوزیشن تو ہمیں بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے لیکن یہ پرائم منسٹر ہمیں بالکل اہمیت نہیں دیتے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا جھکاؤ اپوزیشن کی جانب ہو سکتا ہے. لیکن سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی تب تک یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی، اور اب تک اسٹیبلشمنٹ کا موڈ نظر نہیں آتا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروائے. اگر اسٹیبلشمنٹ کا موڈ ہوتا تو اب سے بہت پہلے چودھری پرویز لائی، ایم کیو ایم، جی ڈی اور بلوچستان عوامی پارٹی اس تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ کر چکے ہوتے اور یہ تحریک عدم اعتماد آ چکی ہوتی. راز صاحب یہ لنچ اور ڈنر جو ہے نا چلتا رہے گا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ لوگ ڈنر بھی کھائیں گے، لنچ بھی کریں گے اور پھر اپنے دل کی بات بھی کر دیں گے. اور آپ کو لندن سے بھی بتا دیں کہ برف پگھل رہی ہے، میں نے اور آپ نے ہم حامی ہیں کہ عمران خان اپنے دوستوں کے پاس جائے، عمران خان ملاقاتیں کرے. اگر اپوزیشن کر سکتی ہے تو عمران خان کو کیا مسئلہ ہے؟ اور عمران خان صاحب کی شخصیت، رائے صاحب تھوڑا سا فرق ہے، اب جو فلیکسیبلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور انہوں نے جہانگیر ترین کو فون بھی کر دیا ہے، طبیعت دریافت کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ مزید خبریں بھی لندن سے بھی اور جہانگیر ترین کے کیمپ سے بھی ہمیں سننے کو ملیں گی. ویورز، یہ آج کا دو ٹوک تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.